अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब। जाहिद साहब ने पिछले 3 एपिसोड्स किए थे ग्लोबल इकोनॉमिक टेररिज्म पे, एंड दिस इज द 4th पार्ट इन द सीरीज। वी वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक। जाहिद साहब, प्लीज डू टेल अस। देखिए मरियम, हमने पिछले 3 प्रोग्राम जहां कंक्लूड किए थे वो इस मकाम पर थे कि जब ये गोल्ड इकोनॉमी कन्वर्ट होती है पेपर इकोनॉमी में, पेपर इकोनॉमी कन्वर्ट होती है चेक्स में, चेक्स कन्वर्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड जाते हैं डेबिट कार्ड्स की तरफ। इससे आगे ये किस तरफ जा रहे हैं, आज हम आपको इनका ये नापाक चेहरा भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। देखिए, हम जो आपको इस ज़ायनिस्ट, इस दज्जाल के, इस कुफ्र के, इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की ये शक्ल दिखा रहे हैं, वो इतनी खौफनाक है कि नेचुरल रिस्पॉन्स इंसान का ये है कि इंसान दहशत और खौफ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन हम आपको पूरी तरह यकीन दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये जो देखने में ये इतने मजबूत लगते हैं, है नहीं, और इनमें बड़ी मेजर वीकनेसेस हैं। अगर ये इतने ताकतवर होते तो आज दुनिया को हड़प कर चुके होते। बहुत से इवेंट्स हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है, ये अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह अपनी चालें चल रहा है। अल्लाह खैरुल माकिरीन, जो अल्लाह कहता है कि ही द बेस्ट ऑफ द प्लानट, हर चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। एक दफा इन्होंने जो कितने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट कर दिया है तो एक ऐसा भूत और एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया है जो इनके खुद कंट्रोल में नहीं है, आप इससे बाहर निकलती जा रही है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, तो ये वक्त हम बड़े नजदीक इंशाल्लाह अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। इससे पहले ये दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे, वो ठीक है, वो नजर आ रहा है मामला, लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है जो अपने आप को सस्टेन कर सके और रहे। हम पिछली दफा डिजिटल इकोनॉमी पर आ गए थे। हम यहां पहुंचे थे कि अब इन्होंने निजाम एक इस तरह का, अभी सिर्फ अमेरिका की मिसाल अगर हम बात करें, उन्होंने निजाम एक इस तरह का मुतय्यन कर दिया है कि अमेरिकन सोसाइटी इज नाउ डिजिटल इकोनॉमी। वहां पे हर शख्स मखरूज है। इन लोगों ने पेपर छापना बंद कर दिया है। फॉर एवरी $1 ट्रिलियन ऑफ प्रिंटेड बैंक नोट्स ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन इज इन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। रियल मनी है ही नहीं वहां। अब वो लोगों से कहते हैं कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब ये है कि बड़ा आपकी दुकान पर जाएं, खरीदारी करें, शॉपिंग करें, अपने डेबिट कार्ड में बड़ा रात आपके बैंक से पैसे निकाल ली जाएंगे। आपको क्या जरूरत है पैसे इस्तेमाल करने की? तनख्वाहें आपके अकाउंट्स में आएंगी, डेबिट कार्ड से कटती रहेंगी, करेंसी की जरूरत क्या है? इससे आगे ये एक शैतानी खेल की तरफ जा रहे हैं। अब आज हम आपको उसकी ऐसी खौफनाक तस्वीरें, लिटरली फॉर अ सेकंड इंसान पर वाकई खौफ तारी होता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है। ये दुनिया में इंसान किसी भी जगह डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करता है तो उस ट्रांजैक्शन को उनके कंप्यूटर लॉग करते हैं। मालूम होती है कि ये इस जगह पे शख्स ने ये ट्रांजैक्शन की है। आप सिंगापुर में आप बैंक से पैसे ड्रॉ करें, या सिंगापुर में या मलेशिया में या फार ईस्ट में किसी जगह जाके, जापान में आप होटल में चेक इन करें, या किसी कॉफी शॉप में कॉफी पिए, या न्यूयॉर्क में आने के बाद आप कोई कपड़े खरीदें, या आप कोई एयरलाइन टिकट साइप्रस से और टर्की का बुक करें, वॉट एवर यू डू, क्रेडिट कार्ड से जब आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये हर इंसान की एक एक जिंदगी की मूवमेंट पर निगाह रखे हुए हैं। दे आर लॉगिंग योर एवरी मूवमेंट। जहां जहां दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, हर इंसान पर निगाह रखना इनके लिए आसान हो जाता है। आपको याद होगा कि अमेरिकन डॉलर पर इन्होंने एक आंख बनाई हुई है जिसका हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था। ये आई ऑफ द लूसिफर, ऑल सीइंग आई कहलाती है। एक ऐसी आंख जो पूरी दुनिया पर निगाह रखे हुए है। ऐसी आंख जाहिद साहब न्यूयॉर्क के अंदर सबवे स्टेशन पे भी पाई जाती है और काफी लोकेशन है अमेरिका में जहां आपको ये निशान नजर आएगा। वो ये रिमाइंड कराते हैं इंसानों को, हर लोगों को याद कराते फिर रहे हैं कि हम तुम्हें हर जगह से देख रहे हैं, हम तुम्हें हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं। इनका जो अल्टीमेट गोल है, ये खुद अपने ज़ायनिस्ट अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम दुनिया में एक ग्लोबल एम्पायर, एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जहां दुनिया का हर इंसान हमारा गुलाम होगा, हर इंसान की हर मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे। दुनिया का कोई इंसान इस सिस्टम से बाहर निकल के ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सारा सिस्टम इन्होंने अचीव कर लिया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। न सिर्फ ये कि मखरूज किया कौम को, एट द सेम टाइम ये इंटेलिजेंस के लिए इनकी एक इतना बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद बहुत इन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रिएट कर ली है कि दुनिया में इंसान किसी भी जगह पे होगा ये उसको ट्रैक कर सकते हैं। दे नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, इसने कहां कोई ट्रांजैक्शन की है, क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, आपकी जिंदगी का कोई पहलू खुफिया नहीं होता। अब ये इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अमेरिका में इन्होंने कहा जब डेबिट कार्ड की बात आ गई, दे हैव मूव्ड ऑन टू RFID चिप्स, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। अब आइडियाज इन्होंने ये फ्लोट किया है कि आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है,
ہم الیکٹرانک سرکٹ آپ کے جسم میں داخل کر دیں گے, یعنی آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے وہ الیکٹرانک چپ داخل کر دی جائیں گی. وہ چپس آپ کی ڈرائیونگ لائسنس بھی ہوں گی, آپ کا شناختی کارڈ بھی ہوں گی, آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہوں گا. کیا یہ والنٹری انسرشن ہوگی؟ کیا ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ایسا چپ انسرٹ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک کیمپین بلڈ کی ہے یہاں پہ کہ امریکن, دیکھیں میں پہلے بتایا تھا کہ دنیا کی سب سے احمق قوم امریکن ہے, ان کو جو چاہیے دے دیں وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں, اور جو میڈیا ان کو پریزنٹ کرتا ہے وہ اس کو اس طرح ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوا. امریکنز اب خود والنٹیئر کر رہے ہیں کہ RFID چپس کو اپنے جسم میں داخل کریں. اب ہوگا کیا؟ بیسکلی what they are saying is کہ آپ اپنے پاس چپس ڈال لیجیے, دنیا میں آپ کہیں بھی, خاص طور پر امریکہ میں آپ کہیں بھی ٹریول کریں گے, آپ کو شاپنگ کرتے ہیں, ٹکٹ خریدتے ہیں, کوئی اپنے ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی کیش کوئی کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیے, آپ کے اوپر سے صرف وہ ٹیپ کر کے وہ اپنے بجٹ اور ریڈنگ, اپنی میٹر ریڈنگ آپ کی لے لے گا وہ, اینڈ یو ول بی فری. آپ کو کوئی کیش کیری کرنا ہے, کریڈٹ کارڈ. دیٹ از ٹرو فریڈم. ایکچوئل مارکیٹنگ اس طرح کی جا رہی ہے. ایکچوئل مارکیٹنگ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے, آپ کی سیکورٹی کے لیے ہم آپ کو ٹریک کریں گے. یعنی واٹ دے آر سیئنگ از چونکہ ٹیررزم اور دہشت گردی آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کہ آپ ہمارے غلام بن جائیں. اینڈ امریکنز آر بائنگ دس. انہوں نے جو کرمنلز ہیں ان میں تو یہ سسٹم ڈالنا شروع کر دیا ہے انوالنٹری, ان کی مرضی کے بغیر, یہ کہہ کر کہ ان کو خفیہ خطرناک لوگ ہیں, ٹیررسٹ ٹیگنگ کی جا رہی ہے. جیسے کتے کو ڈاگ ٹیکس دیے جاتے ہیں, اب انسانوں کو یہ ٹیکس دے رہے ہیں. ناؤ واٹ دے آر ڈوئنگ از کہ اب جس انسان کو انہوں نے پکڑنا ہے اپنے اس امریکن سسٹم میں, صرف یہ کریں گے کہ اس کی چپ آف کر دیں گے الیکٹرانکلی. سو واٹ ول ہیپن از کہ نہ وہ شخص ڈرائیونگ لائسنس اس کا کام کرے گا, نہ بینک اکاؤنٹس ہوں گے اس کے پاس, نہ وہ کہیں ٹریول کر سکے گا, نہ چیک ان کر سکے گا. اور انہوں نے جگہ جگہ شہر میں, جیسے آپ نے آنکھوں کی بات کی نا, ویسی جگہ جگہ یہ ابھی سینسرز لگا رہے ہیں کہ ایک انسان جب اس ایریا سے, ریلوے اسٹیشن سے یا ایئرپورٹ سے گزرے گا تو خود بخود اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی رہے گی کہ یہ شخص جس میں ٹیگ لگا ہوا ہے یہ یہاں سے گزر کے گیا ہے, اور جس شخص کا ٹیگ آف ہوگا اس کو وہی روک لیں گے. یعنی پورا شہر جیل خانہ بن جائے گا, کوئی انسان موو نہیں کر سکے گی. ہائپوتھیٹیکل سیناریوز, کہانیاں نہیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو, انہوں نے ریئل انسانوں میں ٹیکس ڈالنے شروع کر دیے ہیں امریکہ میں, ان دا نیم آف سیکورٹی, ان دا نیم آف لبرٹی اینڈ فریڈم, ان دا نیم کے ساتھ آپ آزاد ہو جائیں گے, آپ کو آسانی ہے, آپ کو سہولت ہے. دیکھیے انہوں نے سارے فراڈ اسی طرح شروع کیے تھے. کیا سونا سے اٹھا کے پھرتے ہو, تمہاری جان آزاد میں ہوتی, کوئی لوٹ کے لے جاتا, ڈاکو بھی ان کے اپنے ہی ہوتے تھے, لہٰذا سونا ہمارے پاس جمع کرا دیجیے اور ہم سے کاغذ کی رسیدیں لے لیں. کچھ عرصے بعد جب رسیدیں بھی چھاپنی بند کر دی تو کیا تکلیف کرتے, چیک بک لے جاؤ, سارے کام اسی پہ ہو جائیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ کتنی زندگی آسان ہے کہ سارے کام کریڈٹ کارڈ سے تم کر لو, نہ تمہیں کیش لے کے جانا پڑے. ناؤ سیم تھیم دے آر سیلنگ ٹو دا پیپل کہ صاحب آپ RFID چپس اپنے وجود میں ڈال لیجیے اور آپ اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے. یہ ایکسپیریمنٹیشن یہ امریکن قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, ابھی دنیا میں انہوں نے نہیں شروع کیا. یہ اس کی ایڈیشنل جو استعمال وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چپس سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم سے بھی ٹریک ہو سکیں گے. یعنی دنیا میں وہ شخص کسی جگہ جائے گا, یہ اس کو ٹریک کر رہے ہوں گے. کین یو امیجن کہ کائنات میں اس سے بڑی غلامی کا کوئی پلان تیار کیا گیا ہو؟ دیکھیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, اس دور کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا تھا تو اس کو باب الفتن میں لکھا جاتا ہے, یعنی فتنوں کا باب, چیپٹر آف فتنس. یعنی احادیث کی کتابوں میں بھی اس دور کو اس طرح ذکر کیا جاتا ہے. حضور نے جو نشانیاں بتائی ہیں اس دور کی کہ فتنے ہمارے گھروں میں اس طرح داخل ہو رہے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے گھس رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے, اتنا انپریسیڈنٹڈ نظام ہے کہ جس اب سمجھ میں آتی ہے بات ہم کو کہ کیوں تمام نبیوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا تھا. زید صاحب آپ نے بڑا اسکیری کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے, اسپیشلی اس کو سائنس فکشن موویز میں ہم نے منسوخ دیکھا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھا کہ ایکچولی ریالٹی میں بھی ایسا ہونے لگا ہے. لیکن اس ٹاپک پہ ہم جاری رکھیں گے. بفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. زید صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے اباؤٹ گلوبل اکنامک سسٹم, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے گلوبل سسٹم میں آلریڈی وہ آرگنائزیشنز لائک دا یونائٹڈ نیشنز موجود ہے, ورلڈ بینک موجود ہے, IMF ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کا کیا رول ہے انڈر دس ہول اکنامک گلوبل سسٹم دیٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ مریم, ہم نے آپ کو جو بات بتائی تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی جو بریٹن ووڈ ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام دنیا سے سونا جو ہے وہ اب دنیا کی تمام کرنسیز گولڈ بیک نہیں ہوں گی, ڈالر بیک ہوں گی. اسی میں انہوں نے IMF کا قیام آیا تھا, اور اسی دور میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کا قیام وجود میں آیا تھا. اس کے بعد اسرائیل قیام میں آیا. ہم بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں, بہت صاف آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ایک زائنسٹ انسٹیٹیوشن ہے. یہ پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائن کے مطابق بنایا گیا ہے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ گلوبل گورنمنٹ بنانے کا جس کو یہ کنٹرول کریں گے.
جس میں تمام حکومتیں جو ان کی ممبرز ہیں ان کے پروونسز کی طرح یا ان کے سرفs کی طرح یا ان کے غلاموں کی طرح ان کی سیٹلائٹ اسٹیٹس کی طرح ان کے ممبرز ہوں گے. اور جو کچھ آپ یونائٹڈ نیشنز کی اچھی باتیں سنتے ہیں یہ صرف آئی واش ہے, یہ صرف ایک فساد ہے, ایک انگریزی والا فساد ہم استعمال کریں گے, ڈرامہ ہے. جو اصل ریالٹی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اٹ از این ایکسپیریمنٹ فار اے گلوبل گورنمنٹ. اٹ از این آج تک اگر آپ دنیا میں دیکھیے تو UN نے کوئی میجر کانفلکٹ نہیں رکوایا, ریزولوشن میں جنگ انہوں نے نہیں رکوائی ہے, بلکہ جنگیں برپا کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اور اگر آپ دنیا کی ایک قوم دیکھیں اگر جو یونائٹڈ نیشنز کو بھی رونتے ہوئے چلی جاتی ہے تو وہ یہودی ہیں, اسرائیلیز ہیں. یعنی اگر آپ لیبنان کی پچھلی لڑائی میں آپ دیکھیے 2005 کانفلکٹ میں انہوں نے UN کمپاؤنڈ کو بام کیا, UN کچھ نہیں بگاڑ سکی ان کا. اس سے پہلے انہوں نے لیبنان میں قنا میں جو فلسطینیوں کا میسیکر کیا تھا UN کمپاؤنڈ میں, کچھ نہیں بگاڑ سکی UN ان کا. یا جب بھی ایکشن آیا بہت ڈیلیڈ آیا جب کرائسس صرف آئی واش ہے. میں نے کیا نا کہ یہ صرف UN کی لیجیٹمیسی قائم رکھنے کے لیے. کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان کے جو سب سے بڑے انسٹرومنٹس جو UN کے پوری دنیا کو غلام بنانے کے لیے جن کو استعمال کرتے ہیں یہ ورلڈ بینک اور IMF ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ذریعے یہ قوموں کو غلام کرتے ہیں, ہم آگے بتائیں گے. لیکن ابھی ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتائیں کہ یہ خود امریکن قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ 25 کروڑ کے غلام ہیں امریکن, جن کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ کس ٹیب میں پھنس چکے ہیں. پورا امریکہ ایک کانسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ہر انسان میں پلان ان کا یہ ہے کہ RFID چپس لگا کے اس کو ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے اس کو ایک ڈیٹ کنٹرول کے ذریعے ہم اس طرح قابو رکھیں گے کہ امریکنز ہل نہیں سکیں گے. اس میں سے کچھ امریکن کو یہ اتنا اچھا لائف سٹائل دیتے ہیں کہ دنیا کو کیپٹلسٹ سسٹم پہ یقین آنے لگتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لائف سٹائل ملتا ہے اس سسٹم کا حصہ بن کر تو پھر ہم کسی اور طرف کیوں دیکھیں. تو باقی لوگ 25 کروڑ عوام ہیں جو پٹ رہے ہیں صرف اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی کمائی ہے. جو کماتے ہیں ان کو قرض و سود میں ادا کر دیتے ہیں. وہ صرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں ان بلینئرز کو اور امیر اور اس نظام کو کہ جو انہوں نے آنکھیں چندیانے والا نظام ایک بنا کے مغرب کی طرف سے پریزنٹ کیا ہے. اس کی ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن صرف اس وقت آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون ود ان امیریکنز یہ سسٹم اب ان کے ہاتھ سے باہر نکلتا جا رہا ہے. جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیے انہوں نے بحری جہاز بھر کے ڈالرز پرنٹ کیے اور پوری دنیا میں تقسیم کیے. نتیجہ یہ ہے کہ $4 ٹریلین کے تو صرف بینک نوٹس ہیں. $75 ٹریلین کا قرض ہو چکا ہے امریکن حکومت کے اوپر. یہ قیامت تک بھی کوشش کرتے رہیں تو قرض نہیں اتار سکتے. لہٰذا قیامت تک کے لیے تو پوری امریکن قوم غلام ہو چکی ہے, راسچائلڈز کی اور راکفیلرز کی اور اس کے ساتھ ان کے تمام دوسرے زائنسٹ بینکرز کی. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک جنہوں نے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو ڈالرز میں بنائے ہوئے تھے, اب سب کو معلوم ہے کہ امریکن حکومت بینکرپٹ ہو چکی ہے. سب کو معلوم ہے کہ امریکن قوم پر اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے. جب ایک آدمی پر ایک حد سے زیادہ قرض چڑھ جائے تو دوسرے لوگ اس کو قرض نہیں دیتے کہ تم جب واپس اپنا قرض نہیں کر سکتے تو ہمارا قرض کیسے واپس کرو گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو تمام ملک جس طرح چائنا ہے, جس طرح جاپان ہے, جس سعودی عربیہ ہے, گلف کے ممالک ہے جن کے پاس ڈالرز کے انبار لگے ہوئے ہیں, اب وہ قرض دینے میں ہچکچا رہے ہیں امریکن گورنمنٹ کو. اور انفیکٹ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈالر کے ریزرو چینج کریں یورو میں اور دوسری کرنسی میں. جب دوسری کرنسیز میں ریزرو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ سارا ڈالر ہوتا ہوا واپس امریکہ میں آئے گا. امریکنز 5% ڈالر بھی ایبزارب نہیں کر سکتے اپنی سوسائٹی میں جو باہر سے آئے گا. سو نتیجہ کیا ہوگا؟ انفلیشن. نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹوٹل اکنامک کولیپس اینڈ کیوس. پوری دنیا میں ڈالر کریش کر رہا ہے. سو ان کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ اس کا حل وہ یہ نکال رہے ہیں, یعنی ایک ناقابل بیان حل ہے وہ یہ نکال رہے ہیں کہ ایک نارتھ امریکہ یونین الگ بنا لی جائے جس میں کینیڈا, نارتھ امریکہ اور میکسیکو شامل ہوں گے اور ڈالر کو ایز اے کرنسی ابینڈن کر دیا جائے. یعنی امریکنز گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے, اس پہ پلان بن چکے ہیں, سکے جاری ہو چکے ہیں. ایسا فری ٹریڈ اگریمنٹ آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے میکسیکو. بیانڈ فری ٹریڈ اگریمنٹ. یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ سے بہت آگے بات جا رہی ہے. یہ جا رہی ہے ایک نارتھ امریکن گورنمنٹ بنانے کی جس میں ڈالر ابینڈن کر دیا جائے گا. ڈو یو نو واٹ اٹ مینس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ یہ کہے گی کہ پوری دنیا میں جو ڈالر جن لوگوں نے ریزرو رکھے ہوئے اب ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے, وہ ردی کاغذ ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز اٹ. وہ ایک نئی کرنسی جاری کریں گے جس کا نام امیرو رکھا ہے انہوں نے, AMERO, یورو کی طرح. جس طرح یورو کا ایک بلاک بن گیا اور ایک نئی کرنسی بن گئی ہے, اس طرح امیرو کے نام سے ایک بلاک بنا رہے ہیں اور ڈالر ابینڈن ہو جائے گا. یہ پلان بنا کے رکھ لیا انہوں نے. ایوری تھنگ از آل سیٹ. دے آر اونلی ویٹنگ فار دا ٹائم جو ان کے لیے جب ڈالر واپس آنا شروع ہوں گے امریکہ میں, جب دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک ڈالر ریزرو چینج کرنا شروع کریں گے, جب ڈالر جنرلی کریش کرنا شروع کرے گا, دس از دا ٹائم. ڈالر کا ڈکلائن تو شروع ہو چکا ہے نا سر. بات وہ یہی ہے کہ جب ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے نیچے چلا جائے گا, جب ڈالر اتنا ان اکنامیکل ہو جائے گا خود امریکنز کے لیے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ امریکنز کو ہر چیز مہنگی پڑنا شروع ہو گئی کیونکہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے. کیونکہ نیٹ امپورٹرز ہیں, یہ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں,
قرضہ ان کا اتنا چڑھ چکا ہے کہ ادا کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اسی کو بینکرپسی کہتے ہیں. ہم آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں. اب خود سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر انہوں نے امریکن ڈالر ابینڈن کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم MRO پہ جا رہے ہیں, تو اس کے بعد دنیا کی اکانومی کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں نہ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں, ڈالرز میں نہیں ہے, ربی کاغذ بھی نہیں رکھے ہوئے لوگوں نے, الیکٹرانک سگنلز ہیں جیسے ہم نے بات کی, ڈیجیٹل اکانومی ہے. For $1 trillion of printed banknotes, $15 trillion of economy size, just $14 trillion تو صرف سگنلز ہیں. پھر دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ خوفناک اکنامک سسٹم جو پچھلے 400 سال سے بلڈ کرتے چلے آ رہے تھے, اب پھٹنے کے بہت نزدیک ہے, اور انہوں نے اپنے ریزروز گولڈ میں رکھے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان پہ کیوں جا رہی ہیں, گولڈ آسمان پہ کیوں جا رہا ہے, وہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو سسٹم چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ ڈالر کریش ہونے والا ہے, اور یہ سارے اپنی لکوڈ ایسٹس نکال کر انویسٹ کر رہے ہیں آئل میں. یہ سارے فیوچر آئل خرید رہے ہیں. دیکھیے آئل پھر بھی ایک ریئل کرنسی ہے, ریئل کموڈیٹی ہے. لہٰذا یہ سارے ہوشیار لوگ جو اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کولیپس ہوتا ہوا, یہ اپنے ایسٹس لکوڈ ایسٹ سے نکال رہے ہیں, اپنے فنڈز میں سے نکال رہے ہیں, اپنے اسٹاکس میں سے نکال رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بہت بڑی ایک عالمی تباہی آنے والی ہے, اور یہ انویسٹ کر رہے ہیں گولڈ میں, جس لیے گولڈ آسمان پہ ایسے سو کر رہے ہیں آئل میں. حالانکہ آئل کی ڈیمانڈ اتنی ہے دنیا میں, پروڈکشن بھی اتنی ہے دنیا میں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ راتوں رات تیل آسمان پہ جا رہا ہو. سمپلی بیکاز دی انویسٹمنٹ ان آئل از انکریزنگ, پیپل آر پٹنگ, یہ سارے زائنسٹ یہ دنیا کے ایسٹس کنٹرول کر رہے ہیں. ناؤ دے ریئلائز کہ ڈالرز میں ان کے ایسٹس کریش کر رہے ہیں, خود میں ریئل ویلتھ بنا رہے ہیں, باقی پوری دنیا کو ڈیجیٹل اکانومی پہ رکھا ہوا ہے. اور اس حد تک انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے اپنے سسٹم کو کہ اگر ہمارا ڈالر کریش کرتا ہے, امریکہ کریش کرتا ہے, تو ہم اس کو کرنسی ہی ردی کر دیں گے, اینڈ ول اسٹارٹ اے نیو کرنسی, نئی ویلیو دیں گے اس کو, اور کینیڈا, نارتھ امریکہ اور میکسیکو مل کر ایک بڑا اکنامک بلاک بلائیں گے, اور جس کو لڑنا ہے لڑ لیں. یعنی اس لٹرلی ان کی حال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے, دنیا کی کوئی ملک, کیونکہ جنگ تو ہونی ہے, کیونکہ اکنامکس کے اوپر اب ایسی حالت پہنچ چکی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کانفلکٹ تو ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے بیک اپ پلان تیار رکھے ہوئے ہیں. یہ بات آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ڈالر از اے کریشنگ کرنسی, یہ اس کو آرٹیفیشل سنبھالے ہوئے ہیں, بینکرپٹ قوم ہو چکی ہے, مزید کوئی قوم ان کو قرضے نہیں دے رہی, یہ خود آرٹیفیشلی ڈالر کو انفلیٹ کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اٹس آلموسٹ ٹو لیٹ ناؤ. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے, لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو انادر بریک. ویلکم بیک ویورز. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. زاہد صاحب, آپ نے بتایا کہ امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, بیسکلی اس کی کرنسی ڈکلائن کر رہی ہے, تو آپ نے پہلی فیز ہمیں بتائی ہے the game plan is that America must protect itself. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس سارے گیم پلان میں باقی دنیا کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ بینکنگ سسٹم کا جو کھیلنے کا ایرینا ہے, جو ان کا بیٹل فیلڈ ہے, وہ دو انوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں خود اس کو ہڑپ کر رہے ہیں, یعنی امریکن قوم انہوں نے غلام بنائے ہوئے, ان کو کھا پی رہے ہیں اور ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. ان کا ہونا ہی فتنہ ہے, جس جگہ بیٹھیں گے وہاں فساد پھیلائیں گے. اور کوئی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد عیسائی ان کو مار کے نکالتے ہیں اپنے بیچ میں سے, اس لیے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں فتنہ کھڑا کرتے ہیں یہ. لیکن جب ان کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسان ہی نہیں ہے, اور ان کا خون اور ان کا جان اور ان کا مال اور ان کا سب کچھ ان کے لیے جائز ہے, پھر باقی دنیا کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. آج ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں, فار ایگزامپل کسی ملک کو لے لیں, ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب یہ پاکستان حکومت کو قرض دینے کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے $1 بلین قرض دے دیا پاکستان کو. دیٹس اٹ. نہ کوئی سونا ٹرانسفر ہوتا ہے, نہ کوئی کرنسی ٹرانسفر ہوتی ہے, نہ کوئی کرنسی چھاپتے ہیں. یہ صرف ڈیجیٹل اکانومی ہے, لکھ دیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم $1 ارب کی مقروض ہو جاتی. اس کے بعد وہ یہ کیا کرتے ہیں, دیکھیے ان کے کچھ اسٹیپس ہیں. اب ہم آپ کو اسٹیپ ایک ایک کر کے ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ آپ کو ہر چیز جو آپ کے آس پاس میں ہو رہی ہے سمجھ میں آنے لگے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ان کی کسی بھی ملک کو ہڑپ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے سربراہ خائن ہوں, مکار ہوں, ان کے ایسٹس ہوں, فری میسنز ہوں یا ان کے ایجنٹس ہوں. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. میر جعفر اور میر صادق, دیکھیے ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مثال دی تھی پچھلے پروگراموں میں کہ جب انہوں نے اس ملک کے مصر کے فائنانسز کو کنٹرول کرنے کی بات کی تو آپ نے دو کوالٹیز بتائیں کہ فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. یعنی میں اس ماڈرن اکنامک سسٹم کو, اپنے وقت اکنامک سسٹم کو چلانا بھی جانتا ہوں, اور میں خیانت نہیں کروں گا, میں حفیظ ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, اور میں سارے معاملے کو سمجھتا ہوں. اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ایٹریبیوٹس چاہیے, کوالٹیز چاہیے اس شخص کی کہ جس کو یہ بٹھاتے ہیں اس ملک پر جس کو انہوں نے ہڑپ کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. یہ IMF کے ذریعے پرٹیکولرلی اور ورلڈ بینک کے ذریعے جو اپوائنٹمنٹس کرواتے ہیں کسی ملک کو قرضہ دیتے ہوئے,
تو اس میں شرائط دیتے ہیں. شرائط وہ دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی فلانی پوزیشنز کے اوپر ان کے آدمی ہوں گے, پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, پلاننگ کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, سی بی آر میں ان کے آدمی ہوں گے, اور بڑی بڑی اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں کہ جہاں پر ملک کے فائنانسز کنٹرول ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ حفیظ اور امین کی جگہ خائن اور بدکار متعین کرتے ہیں, میر جعفر اور میر صادق متعین کرتے ہیں. پاکستان از نو ایکسیپشن. ہم نام نہیں لیں گے لیکن ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ جو فائنانس کنٹرول کرتے رہے اس ملک کے, اس میں اچھے لوگ بھی آئے, سنسیئر لوگ بھی آئے, لیکن سنسیئر لوگوں کو یہ ہلنے نہیں دیتے کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. بلکہ بڑی اسٹرینج بات ہے زاہد صاحب, ہمارے کچھ ایسے پرائم منسٹرز آئے ہیں اس ملک میں پریویس گورنمنٹ کی نہیں, اس سے بھی پچھلی بات کر رہی ہوں, پرائم منسٹرز ہو ور اکنامک ماسٹرز who came from abroad, like they were not settled in Pakistan. بالکل ہم صاف بات کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹ کیے جاتے ہیں باہر سے, ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم پرائم منسٹر باہر سے آتے ہیں, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اپوائنٹ کیے ہوئے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کی پہلی اپوائنٹمنٹ ورلڈ بینک میں, آئی ایف میں یا ورلڈ بینکنگ سسٹم میں ہوتی ہے, وہاں سے یہ بھیجے جاتے ہیں یہاں کام کرانے کے لیے. سو دس از دا فرسٹ کنڈیشن. جو آپشن دیا جاتا ہے, دیکھیے بڑی خوبصورت کتاب مارکیٹ میں اب آئی ہے پرکنز کی, جان پرکنز کی کتاب ہے دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے ویورز کو کہ اس کتاب کو تلاش کریں. دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی کتاب ہے. یہ شخص آئی ایم ایف میں کام کیا کرتا تھا. اس نے ساری عمر آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے, زائنسٹ اکنامک سسٹم کے ساتھ مل کے ملکوں کو تباہ کیا, ملکوں کو ہڑپ کیا ہے. اور اب آخری عمر میں اس کو کچھ شرم آئی ہے تو اس نے کتاب لکھ ڈالی کہ میں ساری عمر کیا گناہ کرتا آیا ہوں, میں نے کس طرح انسان مروائے اور تباہ کیے. اور اس شخص کی کتاب پڑھنے والی ہے, اور بڑا خوبصورت اس میں یہ, کیونکہ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے, یہ شخص انوالو تھا بغاوتیں کروانے میں, کو کرنے میں, ملکوں کو ہڑپ کرنے میں, اور اس نے یہ تفصیل لکھی ہے. اب یہ ثبوت ہر ایک کے لیے اوپن ہو چکے ہیں. یہ جو آپشن دیتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کو, وہ ہوتا ہے بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ, یعنی یا گولی کھاؤ ان سے, یا ہم تمہیں قتل کروا دیں گے, یا سوئس بینک اکاؤنٹ تمہیں چاہیے. آپ حیران نہیں ہوتے کہ ہمارے ملک کے کتنے سربراہوں کے سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں آج بھی, بہت سارے ایسے کہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپشن ان کو دیے جاتے ہیں باہر سے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, آپ کو حکومت میں لے کر آئیں گے, آپ کے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں گے, آپ کے سوئس بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے, آپ کے پیلسز ہوں گے پوری دنیا میں, یو بی پروٹیکٹڈ, آپ کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کرا دیں گے. اور اس کی مثالیں ہم دو دیتے ہیں آپ کو. 1953 میں مصدق ایران کے پرائم منسٹر تھا. اس شخص نے تمام ایرانین آئل نیشنلائز کر لیا, وہ ایران جو اصل دولت ہے اس کو نیشنلائز کر لی. ان سی آئی اے نے باقاعدہ کیمپین لانچ کر کے ٹیڈی روزویلٹ کا پوتا, روزویلٹ وہ خود کا نام بھی روزویلٹ تھا, اس کو انہوں نے بھیجا. اس نے سی آئی اے کا آدمی تھا, اس نے کوئی برپا کیا, بغاوت کروائی, خریدے, علماء کو بھی خریدا, سیاستدانوں کو بھی خریدا, ٹریڈ یونینز کو بھی خریدا, اخبار والوں کو بھی خریدا, اور اتنا پیسہ بہایا, اس کے نتیجے میں بغاوت برپا ہوئی, فوج کو خریدا, اور دوبارہ یہ شاہ کو لے کر آئے. اور شاہ ان کا سب سے بڑا اسٹوج تھا, سب سے بڑا نوکر غلام ان کا مڈل ایسٹ میں شاہ تھا ایران کا, جس کو مصدق کو نکلوا کے بغاوت برپا کر کے یہ لے کے آئے. 74 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اسٹینڈ لیا ان کے خلاف, ان کا آئل بند کر دیا, بیڑا غرق کرا دیا ان کی اکانومی کا. یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شاہ فیصل ایک سعودی عرب کا ہوتا ہے, سعودی عرب جن کا ہمیشہ سے ہلایا رہا ہے, جس کا تیل 50 سال یہ وقت کھاتے رہے, وہ اسٹینڈ لے کے تیل بند کر دے گا. سعودی شاہ فیصل کو قتل کرایا. یہ بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے ان کا, دنیا میں ہر جگہ کرتے ہیں. ہم اگین پاکستان کی صرف کیس اسٹڈی لے رہے ہیں. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. جو خزائن ورد ہوتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہم دوبارہ کریں گے. دیکھیے انہوں نے ایک بہت بڑا رول ہمیں دے دیا تھا. انہوں نے رول یہ دے دیا تھا کہ جو زمین کے خزانے ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہو سکتے. زمین کے خزانے جو ہوتے ہیں جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے, انہوں نے کہا مجھے خزائن الارض پہ رسپانسبل بنا دو. خزائن الارض چاہے نیچرل ریسورسز ہوں, منرلز ہوں, پیٹرولیم ہو, چاہے وہ فیول ہو, چاہے واٹر ہو, چاہے جنگلات ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث اس حوالے سے بڑی واضح ہے, جس میں آپ نے بڑا کلیئرلی پرائیویٹائزیشن کے رولز بتا دیے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے مسلمان امت کی, وہ پرائیویٹائز نہیں کی جا سکتی. فائر, فیول اینڈ پاسچرز, یعنی آگ, یعنی فیول ریسورسز جس کے اندر کوئلے سے لے کر گیس سے لے کے پیٹرولیم بھی ہے, واٹر ریسورسز پانی کے تمام ذخائر, اور پاسچر یعنی جنگلات اور وہ اوپن زمین کہ جو ہر مسلمان کی کامن ملکیت ہے, ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یوسف علیہ السلام کی سنت سے میسج لیں تو انہوں نے خزائن الارض کے الفاظ اضافہ کیا ہے, یعنی دی ریچز آف دی ورلڈ, جس میں زمین کے جو خزانے ہیں, جس میں کاپر بھی ہے, جس میں گولڈ بھی ہے, جس میں کوئلہ بھی ہے, جس کے اندر منرلز بھی ہیں, مائنز بھی ہیں, جیم اسٹونز بھی ہیں, یہ سارے خزانے ہمیں رول دے دیا گیا ہے قرآن سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, کہ یہ پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے. یہ اسٹیٹ ریسورسز ہیں. ان کا جو اہتمام یہ جو زائنسٹ ڈپسن نے کیا کہ مثلا پاکستان کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اب اپنا غلام بنانا ہے, پاکستان پر ہم نے قبضہ کرنا ہے, پاکستان کے ریسورسز پر, منرلز پہ, ایسٹس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے. اس کے لیے جیسے ہم نے کیا, پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ حرام خور بٹھائے جاتے ہیں لا کر اس ملک کے حکمران کو طور پر.
ہر آدمی حکمرانوں میں ہمارے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ایک یا دو میر جعفر بھی کافی ہوتے ہیں قوم کا بیڑا غرق کرانے کے لیے. یہ ہماری تاریخ میں چلتا چلا آ رہا ہے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. ونس دیٹ از ڈن، اب اس کے بعد کیا اسٹیپ شروع ہوتا ہے؟ پھر یہ ملک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $1 ارب قرضہ دینا چاہتے ہیں. وہی بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی کہ قرضہ کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے $1 بلین گیون ٹو پاکستان، اور ہم 20% کے حساب سے آپ سے $1 کروڑ 20 لاکھ $1 ارب 20 کروڑ قرض لیں گے. اجازت صاحب، کیا ایسے حالات بھی بنائے جاتے ہیں کہ ملک کو مقروض بننا پڑتا ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی آئل پرائسز کافی فلکچویٹ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کموڈٹی پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہیں، اور جس طرح سے ڈالر اپریسیٹ کیا ہمارے ملک میں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ہے کہ ہم مزید قرضہ مانگے اور اپنے ان بلز کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ اسی پہ آتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس کہ میں نے کیا نا کہ یہ ماحول پورا بنا کریٹ کیا جاتا ہے. جب ایسے کرپٹ حکمران لائیں گے تو حکمرانوں کو ٹاسکنگ کی جاتی ہے، جن کو بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اس سے کوئی کام کروانا ہے، چیریٹی نہیں دے رہے ہیں اس سے، یہ اس کو یہ اس کے ذریعے وہ ان کا غلام ہے، اس سے انہوں نے کام کروانا ہے. سو واٹ ہیپنز از پہلے یہ قرض دیتے ہیں ملک کو، اینڈ دین دا پروسیس اسٹارٹس. وہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں آپ کو. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے، لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو اندر بریک. ویلکم بیک ویئرز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. جی، جیسے ہم نے کیا نا آپ کو، انہوں نے پاکستان کو مقروض کر دیا اور اپنے گماشتے بٹھا دیا حکومت میں. ناؤ واٹ؟ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان ڈالر نہیں چھاپتا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ ربی کاغذ چھاپ رہے ہیں. ٹیکنیکلی اس میں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل ناجائز انلیگل ہے. اگر ہم بھی ڈالر چھاپیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی بیکنگ نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن سسٹم جو انہوں نے بنایا ہے، ہم ڈالر نہیں چھاپتے. یہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آپ کو ڈالر میں قرض دیا ہے، لہٰذا ہم ڈالر میں سود لیں گے آپ سے، لہٰذا ہم ڈالر کیسے کمائیں؟ اس کے لیے یہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ ایسے کریں کہ جو خزائن الارض ہیں، جو آپ کی زمین کے خزانے ہیں، وہ آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں. اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹس. لہٰذا آپ پوری دولت اپنی، آپ کا تیل، آپ کی گیس، آپ کا چاول، آپ کی گندم، آپ کے ہیرے، آپ کے جواہرات، آپ کا سب کچھ جو آپ کے ملک میں نکلتا ہے، آپ کاٹن، اس کو آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں ان کو. اس ایکسپورٹ کے نتیجے، اور یہ آپ سے ربی کے ریٹ، جس طرح ہم نے عرض کیا نا آپ کو کہ پہلے 110 سال انہوں نے تیل کی قیمت کو $3 سے نیچے رکھا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تیل تھا اور استعمال انہوں نے کرنا تھا، لہذا تیل کی قیمت کو بڑھنے نہیں دیا انہوں نے. آپ حیران ہوں گے کہ جو کموڈیٹیز غریب ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمتیں 50 سال سٹیبل رہتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں. پاکستان سے انہوں نے کہا کہ اپنی دولت ہمیں دیجیے، ہم کو قیمت کی ادائیگی میں اگین ڈالرز دیتے ہیں، یہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اگین ڈالرز دیتے نہیں ہیں. پھر ہمارے اکاؤنٹ کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کو $20 کروڑ ہم نے ادا کر دیے، جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے گئے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وہ ڈالرز ہم سود کی ادائیگی میں واپس بھی لے رہے ہیں. اب ذرا ایک چیز نوٹ کیجیے، ہم سے ریئل ویلتھ لے رہے ہیں، ہمارے خزانے الارض، ہمارے زمین کے خزانے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ان ریٹرن یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ربی ڈالر بھی نہیں دے رہے، ہمارے اکاؤنٹ کے آگے لکھ رہے ہیں، اور پھر جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی سود کی ادائیگی میں واپس لے جا رہے ہیں. یعنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پورا ملک لوٹ کے نوچ کے یہ لے جاتے ہیں. قرض اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ سود کی ادائیگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ قرض جو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کبھی ہمیں، ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ نہیں، لیکن ملک لوٹ رہے ہیں. دین وٹ دے سیز کہ یار یہ ملک واقعی اتنی محنت کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اگر $10 کا ڈالر تھا، یعنی تو ہمارا ایک مزدور جو ایک دہاڑی جس کی ایک دن کی تنخواہ $10 ہے، وہ محنت کرتا ہے، $10 کماتا ہے اور $1 خریدتا ہے، اور $1 خرید کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ $1 خریدے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک اتنی محنت کر رہا ہے کہ یہ تو قرض جلدی اتارنے کے چکر میں، تو یہ خود بخود پاکستان کو فورس کرتے ہیں IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، ہمارے ان کرپٹ حکمرانوں کے ذریعے کہ کرنسی ڈیویلیو کر دیجیے. مثال دیتے ہیں مثلاً $10 کے بجائے $20 کا ڈالر کر دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدور جو پہلے 1 دن کام کر کے ڈالر کماتا تھا، اب وہ 2 دن کام کر کے ڈالر کمائے گا. یعنی پورا ملک جو قرضہ ملک میں 5 سال میں اتارنا تھا سو کال اب 10 سال میں اتارے گا. یعنی یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جب ملک قریب پہنچتا ہے قرضہ اتارنے کے، یہ کرنسی ڈیویلیو کروا دیتے ہیں اس کی، یا اس ملک میں فساد برپا کروا دیتے ہیں، یا اس ملک میں جنگیں برپا کروا دیتے ہیں، یا سول وار کرا دیتے ہیں، یا حکومت کو تختہ الٹ دیتے ہیں. یعنی جب کرائسس رہتا ہے اس ملک میں، جس طرح آج بھی ہماری سڑکوں پہ دیکھیے، میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ جو تمام کرائسس آپ کو سڑکوں پہ ہماری آج نظر آ رہا ہے، پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس، اس میں بہت بڑا میجر رول CIA کا ہے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم CIA ہے، جو حکومتوں کے تختے الٹتی ہے، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو قتل کراتی ہے. اور ایک بات ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریسی کا جو سب سے بڑا فساد ہمارے ملک میں مسلط کیا جاتا ہے، یہ CIA اور زائنسٹ انسپائرڈ ایجنڈا ہے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اس بات پہ. لوگ جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے لیے سب سے بڑا حل ہے، دیکھیے اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. جس ملک میں CIA فنڈنگ ہوتی ہو، حکمران بکے ہوئے ہوں، میڈیا خریدا جا چکا ہو، غداروں کی ایک کھیپ لگی ہوئی ہو،
اور 250 سیاسی جماعتیں ہوں. اپنے ملک میں 2 سیاسی جماعتیں رکھتے ہیں, 1.5 سیاسی جماعت رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں سینکڑوں ہوتی ہیں, بھانگ بھانگ کی بولی ہوتی ہے, اور منتشر ہو جاتی ہے. یہ تمام غریب ملکوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں. جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہو وہاں سیاسی انتشار برپا کر دیا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار, یعنی فکر اگر ہو خام تو آزادی افکار, قوموں کو تباہ کرنے کا ہے بہانہ. یعنی قوموں کو جب تباہ کرنا ہو تو بیوقوف لوگوں کو آزادی اظہار دے دو, ان کو بولنے دو جو مرضی بولتے ہیں. ہمارے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ ماشاءاللہ ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے, ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. کچھ احمق ہیں, کچھ بکے ہوئے ہیں, اور جو سنسیئر بھی ہے وہ احمق ہے. ہم نے اس کی نا بلیٹ آف دا بینک اکاؤنٹ والا آپشن جو ہے وہ بڑا اوپن ہے. ہم اس لیے سخت بات کر رہے ہیں کہ اب پوری قوم شوڈ نو دس. ڈیموکریسی ڈھکوسلا ہے, ڈرامہ ہے صرف ایک اس ملک میں, کیونکہ اتنی ہیوی سی آئی اے فنڈنگ ہے یہاں پہ, اتنی ہیوی انڈین فنڈنگ ہے اس ملک میں. کوئی انڈیا کو بکا ہوا, کوئی سی آئی اے کو بکا ہوا. اور جو ملک کے ہیں, جو ملک کے نیشنلسٹ ہیں, جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہیں یا قتل کرا دیتے ہیں یا ہلیے نہیں دیتے. اور جن کے بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو مسلط کیا جاتا ہے اس ملک کے اوپر. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملک قرضے ادا کرنے سے رہ جاتا ہے, جب حال یہ پہنچ جاتا ہے کہ کرنسی کو ڈیویلیو کر کے ملک میں انتشارات فسادات برپا کرنے کے بعد جب اسٹیج یہ آ جاتی ہے کہ ملک کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, قرضے آپ نہیں ادا کر سکتے, ملک کی ساری دولت ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, خزائن الارض یہ لے جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ آتے اور کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے قرضے نہیں ادا کر سکتے لہذا آپ ایسے کیجئے کہ جو آپ کی ویلتھ پروڈیوسنگ مشینز ہیں, آپ کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جس سے آپ دولت پیدا کرتے ہیں, آپ کے تیل کے کنویں ہیں, آپ کے خزانے ہیں, آپ کا سونا اور گولڈ ریزروز ہیں, آپ کے کاپر ریزروز ہیں, آپ کے کوئلے کے ریزروز ہیں, آپ کے ملک کے اندر جو گندم اگتی ہے, آپ کے ملک کے اندر جو ہیرے جواہرات ہیں, آپ ایسے کیجیے ان کو پرائیویٹائز کر دیجیے. پرائیویٹائز کا مطلب ہے کہ ہم خرید لیتے ہیں, آ کے ہمارے ایسٹس ہمارے ایجنٹس آ کے خرید لیں گے, اور جو اصل قیمت ہے اس کی 1/4 1/3 بلکہ 1/10 حصے پہ بھی ہم آپ کو یعنی لٹی ربی کے مول ہم وہ چیزیں آپ سے خریدیں گے. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹائز. اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے اور آپ اس پیسے سے ہمارا سود اٹھائیے. ٹھیک ہے زید صاحب, آپ ہمیں کرنٹ سچویشن کے اوپر لے آئے جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اس ملک میں, اس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی ایم ایف کا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا طریقہ ہے کسی قوم کو غلام بنانے کا, اس میں پرائیویٹائزیشن کا بہت بڑا رول ہے. جب یہ اس ملک کو ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں خائن حکمرانوں کے ذریعے, اس کو پیپر کرنسی یا الیکٹرانک قرضے دے کر, اس کی ساری دولت نوچ کر, اس کے ایکسپورٹ جس کو ایکسپورٹس کا نام دیتے ہیں اس کو نوچ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کرنسی کو ڈیویلیو کر کے ایک ایسی ہوپلیس سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ قرضے کی ادائیگی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, ملک ڈیفالٹ کرنے لگتا ہے. پھر یہ آتے ہیں اور کہنے کے لیے کہ آپ اپنی اصل دولت ہمیں دے دیجیے, ہم خرید لیتے ہیں آپ سے کوئلوں کے مول. اس وقت جب یہ کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت پورا ملک مکمل طور پر غلام بن چکا ہوتا ہے ان کا. یعنی پاکستان کے 16 کروڑ عوام کی پھر نوکری یہ ہوگی, وہی امریکہ کے 25 کروڑ عوام کی ہے کہ صبح شام غلامی کی نوکری کریں, یہ سود ادا کریں, اور صرف حکومت کا کام مینیجرز کا رہ جاتا ہے, حکومت کا نہیں رہتا, کیونکہ سارے ایسے لے جا چکے ہوتے ہیں ملک کے. اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں. دیکھیے پاکستان اسٹیل فار ایگزامپل, دنیا میں اسٹیل از این ایسٹ, دنیا میں اسٹیل ملز, اسٹیل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. ہماری اسٹیل مل کی رف ایسٹیمیٹ کاسٹ بھی جو تھی وہ $300 ارب کی, 300 ارب روپے کی تھی پاکستانی کرنسی, منیمم 300 ارب کی تھی. اس کو 21 ارب میں بیچ ڈالا ان کم وقتوں نے, اس کو روک دیا گیا, اس کو کسی روکا گیا اس معاملے پہ. آپ مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں حبیب بینک کی, یعنی کم از کم رف ایسٹیمیٹ حبیب بینک کا 140 ارب کا تھا. حبیب بینک پلازا کی قیمت کوئی 40 ارب تھی, 14 ارب میں بیچ ڈالا اس کو. اس کے بعد مثال ہم آپ کو دیتے ہیں یعنی پی ٹی سی ایل کی, یعنی پی ٹی سی ایل کی مثال تقریباً کوئی 800 یا 900 ارب روپے اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی, اس کو تقریباً 120 ارب میں کتنے آس پاس ہوگی, اس کو اٹھا کے بیچ ڈالا انہوں نے. ہم سب سے خوفناک مثال آپ کو دینے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستانی قوم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, چند لوگوں کو معلوم ہے لیکن وہ چھپا کے بیٹھ گئے. پاکستانی قوم کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا ہے پچھلی حکومت میں ناقابل بیان ہے. آپ کو معلوم نہیں, معلوم ہو کے ایکچولی کہ دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اور کاپر ریزرو پاکستان میں ڈسکور ہوا ہے, اور پاکستانی قوم کو نہیں پتا. پچھلی حکومت نے قوم کو بتائے بغیر خاموشی سے پچھلی حکومت نے یہ زائنس کو بیچ ڈالا ہے. ریپبلک بلوچستان میں سندک سنگھ پر ایک جگہ ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا کاپر اور گولڈ ڈپازٹ ڈسکور ہوا ہے. اس وقت اگر آپ کمرے میں بھی دیکھیں, ایک گھر میں بھی دیکھیں, تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میٹل کاپر ہے, کیونکہ تاروں بجلی کی تاریں پنکھوں میں ہر جگہ کا استعمال ہوتا ہے, اور گولڈ اس کے بعد دوسرا.
جو اپروکسیمیشن ہے ریکارڈ گولڈ اور کاپر ریزروز کی صرف سرفیس پہ وہ $65 ارب کی ہے. $65 بلین ورتھ آف گولڈ اینڈ کاپر وہاں رکھا ہوا ہے. اور جو ڈیل کی ہے حکومت نے, پچھلی حکومت نے, جس نے پرائیویٹائز کر کے ملک کی آبرو دیکھ ڈالی, اس نے ڈیل یہ کی ہے کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ ہے, نہ پاکستانی قوم کا کوئی حصہ ہے, نہ اسٹاک ایکسچینجز میں ریکارڈ رجسٹر کیا گیا ہے. صرف بلوچستان گورنمنٹ کو 25% حصہ دیا گیا ہے. 75% گولڈ اینڈ کاپر یہ باہر کی فرمز لے جائیں گے جو ساری زائنسٹ کنٹرولڈ ہیں. اور اس میں ایکسپلوریشن انہوں نے وہاں شروع کر دیا, پلانٹ وہاں لگا دیا, سارا خرچہ پاکستان بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے, سڑک بنانا, پانی دینا, سب کچھ, ساری آڈیٹنگ, ساری اکاؤنٹنگ ان کے پاس ہے. لہٰذا اگر یہ 1000 ٹن نکالیں گے تو آپ سے کہیں گے ہم نے 10 ٹن نکالا ہے, اس میں سے 25% آپ کو دیں گے, باقی سب ہڑپ کر جائیں گے. یہ اتنا بڑا فراڈ قوم کے ساتھ ہوا ہے. آج ہم بتا رہے ہیں اس حکومت کو اگر ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہے اور قوم سن رہی ہے اس بات کو, ریکارڈ ڈیل کینسل کروانے کی ضرورت ہے. ریکارڈ ڈیل شوڈ بی اونڈ بائی پاکستان گورنمنٹ. یہ خزانے الارض ہیں, زمین کے خزانے ہیں جو پاکستانی قوم کے فلاح استعمال ہونے چاہیے. ہمارا قرضہ پاکستانی پر $36 ارب ہے. یہ سو کال پیپر کرنسی کا قرضہ بھی کہیں, ڈیجیٹل قرضہ بھی کہیں تو ہمارے پاس اتنا ہے. ریکارڈنگ میں صرف گولڈ اور کاپر 75 سے 70 ارب ڈالر کے قریب تو ایسٹیمیٹس ہیں جو سرفیس پہ رکھا ہوا ہے. کھودنے کا نکلے گا جانے کتنا اس میں سے. اور اس طرح یہ ملکوں کو بیچتے ہیں, اس طرح یہ خیانت کرتے ہیں. ہمارے سندھ میں لاکھڑا کی کول مائنز ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ جو ہے لاکھڑا میں. دیکھیے امریکہ میں 40 سے 50% ابھی تک 30% ابھی تک کی کوئلہ استعمال کرتے ہیں اپنی اکانومی میں انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے. چین میں 60% ہے, انڈیا میں 40% ہے, پاکستان میں 1% ہے. یہ پاکستان کے اس کوئلے کو استعمال نہیں کرنے دیتے. کسی حکومت نے پچھلی کوئلے کو نہیں نکالا, پیپر کو بنتا رہا, پلانٹ ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن جو زائنس ایسٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کا کام یہ تھا کہ اس کام کو ہونے نہیں دینا. اس لیے بیکاز اگر پاکستان کوئلہ استعمال کرنے لگے تو نہ ہمارا انرجی بل ہوگا, نہ ہمارا فیول بل ہوگا, ہماری سب کاسٹ نیچے آگے چلی جائے گی. اور ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں, اس کوئلے کے ذخیرے میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہاں ہیرے موجود ہیں. ڈبیز یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈائمنڈ کنٹرول کرنے والی کمپنی ہے, وہ وہاں سروے کر کے جا چکی ہے. وہاں کا وہ ایسٹیمیٹ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہیرے ہیں یا نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے اس ملک کو خزانے دیے ہوئے ہیں, ناقابل بیان خزانے. ہمارے بلوچستان میں, سندھ میں, فرنٹیئر میں تیل اور گیس کے ذخیرے اتنے ہیں کہ آپ کہیں کھودیں پاؤں ماریں گیس اور تیل نکلتا ہے وہاں سے. انہوں نے بلوچستان لبریشن آرمی کے ایسٹس چھوڑے ہوئے ہیں بلوچستان میں کہ کسی قسم کی آئل ایکسپلوریشن نہ ہو سکے, جس پر لاکڑا کی کوئی مائن نہیں استعمال کرنے دی, ویسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن نہیں ہونے دے رہے, کیونکہ پاکستان سے اگر تیل نکلنا شروع ہو جائے گا, گیس نکلنے لگے گی تو ہم ان کے محتاج بھی رہیں گے. ریئل ویلتھ ہوگی. گوادر پروجیکٹ کو بھی اس لیے انسٹال کیا جا رہا ہے. گوادر کی بہت ساری الگ ڈائمینشنس ہیں, کیونکہ ظاہر سے ہماری ٹریڈنگ چائنا کے ساتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ اس کو معاملہ بھی ہے. لیکن گوادر جو ہے وہ ایک ملٹری سگنیفیکینس بھی ہے, کیونکہ وہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں, ان کو اور خطرہ اس کا ہوتا ہے. بات ہم یہی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے دس از ہاؤ دے ڈو. یہ صرف پاکستان کی مثال ہم نے آپ کو دی ہے, پوری دنیا کا یہ بیڑا غرق اس طرح کر رہے ہیں. برازیل پہ کئی $100 ارب کا قرض چڑھا چکے ہیں یہ اسی طریقے سے. اور ہو کیا رہا ہے, پوری کائنات, پورا پلانٹ تباہ ہو رہا ہے ان کے سود اور ربا کے نظام کی وجہ سے. برازیل کیا کر رہا ہے, رین فارسٹ 100 ایکڑ دن کے حساب سے رین فارسٹ برازیل جلا رہا ہے, کیونکہ وہاں جلا کے جگہ صاف کرے گا, وہاں کیش کراپس اگائے گا, اس کو کچھ ایکسپورٹ کرے گا اور ان کو سود دے گا. اس لیے اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ جو دنیا کی 70% آکسیجن پیدا کرتا ہے. اس علاقے کے خراب ہونے کی وجہ سے اوزون ڈیمیج ہوئی ہے, یہ آکسیجن پیدا نہیں ہو رہی دنیا میں. گلوبل وارمنگ, جو فیکٹریز پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں 24 گھنٹے, یہ کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز نہیں روک رہے ہیں, اس وجہ سے ان فیکٹریوں پہ سود چڑھا ہوا ہے. دے ہیو ٹو ورک, تاکہ کام کرنا ہے, تاکہ ہم سود کی ادائیگی کریں, کیونکہ بینک ان کی جان کو آئے گا سود کی ادائیگی کے لیے. نتیجتاً گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, اوشنز پولوٹ ہو رہے ہیں, نتیجتاً پوری دنیا کے گلیشیئر جو ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول میلٹ کر رہا ہے, سمندر لیول رائز کر رہا ہے, اور اندازہ ہے کہ اگلے 25 سال کے اندر تمام ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے. یہ خود بھی ڈوبیں گے, اس میں انگلینڈ بھی تباہ ہوگا, آئرلینڈ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. انہوں نے آسمان میں اتنا فساد برپا کر دیا ہے کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہوا کرتی تھی, اب ایسڈ رین برستی ہے آسمان سے, یعنی جب بارش ہوتی ہے اس میں تیزاب نیچے گرتا ہے, پوری دنیا کے پودے درخت جل جاتے ہیں, لوگ تباہ برباد, مخلوق تباہ ہوتی ہے اللہ کی. دیکھیے شیطان, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے ان کو چھو کے شیطان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے. یہ تخبط الشیطان من المس, یقین کیجئے یہ انسان نہیں ہے, باولے ہیں یہ لوگ, اور صرف پوری دنیا کو اس لیے تباہ کر رہے ہیں کہ یہ سود خور اپنے سود نہیں معاف کر سکتے, بینکنگ انٹرسٹ معاف نہیں کر سکتے, اپنی قوموں کو جس طریقے سے غلام ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ دنیا میں قحط برپا کر کے بیماریاں پھیلا کر اور جنگیں کر کے آبادی بھی کنٹرول کرتے ہیں. یعنی وہ اتنا خوفناک پہلو ہے, ناقابل یقین اور ناقابل بیان, لیکن اس کا یہ ناقابل چہرہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. فار دا ٹائم بینگ ہم یہاں پہ روکتے ہیں اس کو کہ دیکھیے
یہ ہے ان کے سٹیپس. ایک ناپاک اور پلیت حکمران اس سے لے کر پورے ملک کو غلام بنانے تک یہ سٹیپس ہیں ان کے. یہی سٹیپس یہ دنیا کے ہر ملک میں کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. جب پرائیویٹائزیشن کی جاتی ہے پاکستان میں تو بہت غور سے پروجیکٹس نوٹ کیا کریں جن کو یہ پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کوریوں کے مول پر. کئی کیسز جیسے ہم نے ذکر کیا, اسٹیل مل ہے, پی ٹی سی ایل ہے, یا ہماری ریکوڈی کی گولڈ مائنز ہے, یا ہمارے لاکھڑا کے پروجیکٹس ہیں, اور ہیرے جواہرات کی پتہ نہیں کتنی مائنز ہیں کہ جو پرائیویٹلی باہر بیچ چکے لوگ, قوم کو پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن اللہ کے فضل سے اس ملک میں خزانے اتنے ہیں کہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کی طرح حفیظ اور امین سربراہ آ جائے, خزانے نکلے گی یہ زمین, خیر و برکت اور بہتری اور عافیت ہوگی. کوئی فکر کی بات نہیں, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم امید دلا رہے ہیں قوم کو. یہ صرف اور صرف سٹارٹ ہوتا ہے ایک ناپاک اور پلیت حکمران سے, یا ایک حفیظ اور علیم حکمران سے. ایک سیدہ عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران راتوں رات قوم کی کایا پلٹ کے رکھنے کا انشاءاللہ. خیر ہوگی, ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں جب اللہ کھلوا رہا ہے اور ان کے راز کھل رہے ہیں, ان کے نقاب چہرے میں نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ وجہ سے ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی ڈیولپ کیا جائے گا. ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ قوم مایوس ہو جائے, یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی چال کو سمجھے. سانزو جو چائنیز فلاسفر رہا, اس نے کہا تھا کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف, یو ول ون ایوری بیٹل. یہ دشمن کو جاننے کا ایک طریقہ ہے. ہمیں اپنی کمزوریاں بھی معلوم ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. Zaid sir, thank you very much. So you've given us some very stunning facts today. Actually, Erratic Minds کا سن کے I am totally shocked, اور ہمارے viewers بھی shocked ہوں گے. Zaid صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. We've run out of time, so for the next episode we'll continue the discussion. Thank you very much.